अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आयशा सुहेल और आप देख रहे हैं सलीम बुखारी शो। आगाज़ करेंगे जी पंजाब की हंगामा खेजियों से। पंजाब असम्बली में जो तमाम कार्रवाई होती रही, कल यकीनन आप लोगों की नज़र से भी गुजरी होगी। वज़ीर आला परवेज़ इलाही साहब को जो है वो एतमाद का वोट मिल गया और उसके बाद अब जो डेवलपमेंट हो रही है वो बड़ी तेज़ी के साथ हम देख रहे हैं कि सुबह से हो रही है। वज़ीर आला ने समरी जो है वो गवर्नर को भिजवा दी है। 48 घंटे का वक्त बड़ा हम करार दिया जा रहा है। फवाद चौधरी साहब कहते हैं कि 48 घंटे में अगर असम्बली जो है वो मंजूर ना की गई गवर्नर साहब की जानिब से तो जो असम्बलियाँ हैं वो खुद ब खुद डिसॉल्व जो हैं वो हो जाएंगी। बहरहाल दूसरी जानिब जो नून लीग का मौक़िफ़ है वो कुछ इस तरह से कि अभी तक तो नहीं मौसूल हुई है गवर्नर को कोई भी जो समरी है, जब मिलेगी तो तब उसके ऊपर जो है वो देखा जाएगा। बहरहाल बड़ा ही पेचीदा जो है वो मामला होता जा रहा है। असम्बलियों की तहलील का ये मामला है। पंजाब असम्बली को तहलील करने का फैसला, पहले खान साहब जो हैं वो खिताब करने वाले थे और कहा जा रहा था कि खान साहब जब खिताब करेंगे तो असम्बलियों के डिसॉल्व होने का या पंजाब असम्बली के स्पेसिफिकली डिसॉल्व होने की जो है वो बात करेंगे और उसका ऐलान करेंगे। लेकिन उसके बाद फिर हम देखते हैं कि अचानक जो है वो मुलतवी हो जाता है। तो क्या जो चीज़ें हैं वो पीछे चल रही हैं, बहुत सारी खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि परवेज़ इलाही साहब शायद अब भी दिल से राज़ी नहीं है असम्बलियाँ तोड़ने के लिए। परवेज़ इलाही साहब को जो वोट भी मिला PTI के नाराज़ अरकान का, वो भी इसी शर्त के ऊपर मिला था कि परवेज़ इलाही साहब जो है वो असम्बलियाँ नहीं तोड़ेंगे। तो चल क्या रहा है, हो क्या है, परवेज़ इलाही साहब इस वक्त क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, इस पर हम बात करेंगे और आगे क्या होने जा रहा है। बड़े अहम सवाल जो हैं वो उठ रहे हैं और कानूनी पेचीदगियां भी जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम बुखारी साहब, क्या हाल चाल है आपके? बड़ा ही जो है वो सियासी तौर पर तो उलझा हुआ मसला था ही बुखारी साहब, लेकिन वक्त के गुजरने के साथ साथ ऐसा लग रहा है कि कानूनी तौर पर भी जो मसला है वो मजीद उलझता ही चला जा रहा है बुखारी साहब। लेकिन देखिए कि अपोजिशन के बुलंदोबांग दावे थे। कल जो है हम बड़ी बैलेंस बात कर रहे थे, लेकिन आज मुझे माफ़ कर दीजिएगा अगर बैलेंस बात ना हो, क्योंकि इतने बुलंदोबांग दावे। मैं लाहौर में बैठा हुआ हूँ, राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे और मैं तो जी पंजाब की हुकूमत लेकर ही जाऊँगा, तारर साहब अपनी जगह पर जो है वो दावे कर रहे थे। तो ये तो हुआ क्या? मेरे ख्याल से जो कुछ भी आपने कहा वो बिल्कुल ठीक है। आज शायद मैं भी काफ़ी हद तक आपकी साइड के ऊपर आके ही बात करूँगा, क्योंकि सच जो है वो ज़रूर बोलना चाहिए। देखिए, ये असम्बलियाँ जो है ना, ये टूटने के लिए नहीं होती, इनको टूटना नहीं चाहिए। ये आम हालात में तोड़ी भी नहीं जाती। अगर आप तारीख उठा के देखें तो शायद एक दो बार ये हुआ है कि या तो किसी सदर ने 58(2)B का यानी सहारा लेकर असम्बली तोड़ी है, या फिर किसी फौजी डिक्टेटर ने असम्बलियाँ तहलील की होंगी। कोई डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट ये फेल करने की जल्दी से कोशिश भी नहीं करती, ख्वाहिश भी नहीं। इस वाक़े के बाद तारीख रकम हुई है, ये एक तरह से तारीख रकम हुई है, बिल्कुल आपने ठीक कहा। और आखिरकार बादल नखास्ता चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने दस्तखत कर दिए इस समरी के ऊपर, और ये समरी जो है गवर्नर को भिजवा दिए जाने की तस्दीक जो है फवाद चौधरी साहब ने अपने प्रेस टॉक में कर दी है। थोड़ी सी उसमें इबाम है कि उसके ऊपर ओवर राइटिंग हुई है, 22 को 23 बनाया हुआ है, सादा कागज के ऊपर है, सादा कागज के ऊपर वगैरह वगैरह वगैरह। ये इसकी सॉरी क्रेडिबिलिटी चेक करने का इख्तियार जो है वो गवर्नर के पास है। वो चाहे तो इसके ऊपर तस्दीक करने के लिए उनको बुला सकता है। सही है। लेकिन ऑल सेड एंड डन एज ऑफ नाउ ये समरी जा चुकी है गवर्नर साहब को, और गवर्नर साहब के पास बहुत कम ऑप्शंस हैं। ठीक है। अच्छा बुखारी साहब, हमने तो इस पर बात करनी है, पूरा प्रोग्राम है हमारे पास जो है वो बात करने के लिए, लेकिन हमारे साथ एक मेहमान मौजूद है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको कहा कि सियासी तौर पर जो है वो मसला उलझता तो बहुत उलझा हुआ था, लेकिन कानूनी तौर पर भी जो है वो मसला कानूनी तौर पर सिर्फ एक ही बंदा बात कर सकता है, वो है कंवर दिलशाद। अगर उनसे बात हो रही है बिल्कुल बिल्कुल वो लाइन पे हमारे साथ, बिल्कुल आप बात कर सकते हैं सर। जी कंवर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कंवर साहब, आपको हम समझते हैं कि आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता कि ये सब कुछ क्या होता है। हम आपसे दो सवाल पूछने के लिए आपको ज़हमत दे रहे हैं इस वक्त। हमें मालूम है कि आप इस वक्त मोटरवे पे सफ़र भी कर रहे हैं। पहली बात तो ये है कि अगर एक दफ़ा समरी भेज दी जाए तो गवर्नर के पास क्या ऑप्शंस हैं, हमें ये बता दीजिए। दूसरा ये कि क्या चीफ मिनिस्टर अपनी मर्जी से अपनी सवाबदीद पर यह समरी भेज सकता है कि उसको काबीना की मंजूरी लाजमी है? जी गवर्नर पंजाब ठीक है कि आइन ने तो कहा है कि आपने 48 घंटे में अपने असेंबली डिसॉल्व करनी पड़ेगी, तहलील करनी पड़ेगी जब वजीर आला की तरफ से भी कोई समरी आती है। लेकिन क्या थोड़ा सा गवर्नर जो है वो अपना विजडम इख्तियार करते हुए ये पूछ सकता है वजीर आला से कि आपकी असेंबलियां ठीक जा रही हैं, 8 महीने की इजलास जा रही है, एक दिन में 21 जो है कानून साजी हो रही है, मिसाली काम हो रहा है, एतमाद का वोट आपने ले लिया है, तो आप एक फर्द वाहद के कहने पर बदनीति की बुनियाद पर असेंबली तहलील कर रहे हैं।
تاکہ ملک کے اندر پہلے ہی معاشی بحران آیا ہوا ہے تو آپ معاشی طور پر اور مزید کمزور کرنا چاہتے ہیں پنجاب کے صوبے کو یا پاکستان کو، تو وہ پوچھ سکتا ہے. وہ پوچھنے کے مزاج ٹھیک ہے، قانون آئین میں تو نہیں لکھا ہوا، لیکن آئین کے مطابق ہوتا ہے کہ اپنا وزڈم اختیار کرنا پڑتا ہے. اور یہ ہماری سپریم کورٹ آف پاکستان نے کئی اہم فیصلے کیے ہیں، اور پریزیڈنٹ سے بھی انہوں نے سوال کیا جب آپ کے پاس سمری آتی ہے تو آپ اپنا وزڈم اختیار کریں. ٹھیک ہے، وزیر اعظم کی طرف سے آپ کو سمری آتی ہے، آپ اس کے مزاج ہیں جو سمری کو دستخط کر کے آگے روانہ کر دیں، لیکن آپ کو اپنا دماغ بھی اپنا استعمال کرنا چاہیے، وزڈم بھی اختیار کرنا چاہیے. اس کی بنیاد پر سپریم کورٹ آف پاکستان کے فیصلے کئی آ چکے ہیں. تو اس بنیاد پر اگر یہ وزیر اعلیٰ کی سمری آتی ہے، ایڈوائس آتی ہے، تو گورنر پنجاب اس کو اپنے آبزرویشن دے کر اس کو واپس بھیج سکتا ہے. کیونکہ ایسا فرد بدنیتی کی بنیاد پر دباؤ ڈال رہا ہے جو قومی اسمبلی کا ممبر نہیں ہے، جس کو الیکشن کمیشن پاکستان نے نااہل قرار دیا ہوا ہے، اور جس کی پارٹی کی چیئرمین شپ بھی جو ہے وہ بھی سوالیہ نشان ہے. یہ ساری چیزیں گورنر پنجاب اپنا وزڈم اختیار کریں تو یہ سمری واپس بھیج سکتے ہیں. کنور صاحب ایک بات آپ سے اور پوچھنا ہے کہ اگر کل جب اعتماد کا ووٹ لے لیا تھا چیف منسٹر صاحب نے، اس کے فوراً بعد اگر اپوزیشن ووٹ آف نو کانفیڈنس موو کر دیتی تو کیا اسمبلیاں پھر ٹوٹنے کا آپشن یا توڑنے کا اختیار جو ہے وہ گورنر صاحب کے پاس ہوتا؟ اپوزیشن کو چاہیے تھا کہ جب معلوم تھا کہ ان کی وزیر اعلیٰ کے پاس تعداد مکمل ہے، وہ اپنا اعتماد کا ووٹ لینے میں کامیاب ہو جائیں گے، تو اسے اسی ٹائم اسی لمحے ہی ان کے خلاف جو ہے وہ تحریک اعتماد پیش کر سکتے تھے. اگر وہ اعتماد کی تحریک پیش کر دیتے تو تقریباً 15 دن جو ہے اس کو پروسیجر مکمل کرنے میں لگ جاتے. لیکن بہرحال یہ اپوزیشن نے اپنا ہوم ورک نہیں کیا ہوا تھا، جس کی بنا پر وہ ایڈوائس گورنر پنجاب کو پہنچ گئی. قمر دلشاد صاحب مجھے یہ بتائے گا کہ ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کوئی آپشن موجود ہو سکتا ہے، چاہے آپ کا تعلق کسی بھی پارٹی سے ہو؟ بہت ہی انفارچونیٹ قسم کی بات ہوتی ہے اگر ملک کا چلتا ہوا سسٹم جو ہے وہ اس طرح سے رک جائے، اسمبلیاں ٹوٹ جائیں، اوبیسلی ملک کے لیے اچھی بات نہیں ہے. کوئی آپشن موجود ہے ابھی بھی آپ کے خیال میں اپوزیشن کے پاس؟ کیونکہ جس طرح طاہر صاحب کہہ رہے ہیں کہ ابھی تک تو سمری ملی نہیں ہے، جب ملے گی تو لائحہ عمل بنائیں گے. کیا لائحہ عمل اب وہ بنا سکتے ہیں؟ آپشن موجود ہے لیکن اپوزیشن کمزور ہے. اپوزیشن کا ہوم ورک جو ہے نہ ہونے کے برابر ہے. اپوزیشن جو ہے وہ سپریم کورٹ آف پاکستان میں باقاعدہ ریفرنس بھجوا سکتی ہے کہ یہ بدنیتی پر یہ اسمبلی ڈیزالو کی گئی ہے، اور بہت بڑا ان کے پاس آئینی اور قانونی جواز ہے اپوزیشن کے پاس. لیکن اپوزیشن تقسیم ہے، ان کی رائے تقسیم ہے. ہمیں اپوزیشن کی کارکردگی سے بڑی مایوسی ہوئی ہے، تو وزیر اعظم کی کارکردگی سے بھی ہمیں بڑی مایوسی ہو رہی ہے کہ وہ بھی حالات کو نہیں دیکھ رہے کہ کیا ملک میں ہو رہا ہے، کس انداز سے جا رہا ہے. ان کی جو لیگل ٹیم ہے، ان کے جو وزرائے قانون ہیں، وہ انتہائی نالائق لوگ ہیں. ان کو یا تو نالائق ہیں یا ان کا جو ہے ان کے کسی نہ کسی کے ساتھ اپنے اپنے تعلقات ہیں جن کی بنا پر وہ ریلیف دے رہے ہیں عمران خان صاحب کو بھی. کنور صاحب ایک آخری سوال آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ یہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جاتی ہیں پنجاب کی بھی اور کے پی کے کی بھی، تو کوئی ایسی قانونی پابندی ہے کہ جنرل الیکشن کا اعلان کر دیا جائے یا ان دو صوبوں کے انتخابات ہی ہوں گے؟ ہو سکتا ہے. بالکل جناب سلیم بخاری صاحب آپ صحیح کہہ رہے ہیں. اب اگر یہ دباؤ میں آ جاتے ہیں، اب پنجاب اسمبلی بھی خیبر پختونخوا اسمبلی ڈیزالو ہو جائے گی جیسے کہ ایڈوائز جاری ہے، تو پھر وزیر اعظم جو ہے وہ بھی قومی اسمبلی کو تحریر کر سکتے ہیں، اور سندھ اسمبلی بھی سندھ کی جو ہے وزیر اعلیٰ تحریر کرے، بلوچستان کی بھی تحریر کر کے جنرل الیکشن کروا دیں. اور جنرل الیکشن جو ہے وہ مئی میں بھی ہو سکتے ہیں اور نومبر 2023 میں بھی ہو سکتے ہیں. صحیح ہے، ٹھیک ہے. بہت شکریہ. قمر دلشاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. بڑی ہی کروشل سچویشن جو چلی جا رہی ہے. بخاری صاحب، قمر صاحب کافی جو ہے وہ دل گرفتہ نظر آئے پرفارمنس پر اپوزیشن کی، اور انہوں نے کہا کہ آپشنز موجود تھے، اپوزیشن نالائق ہے، کوئی ہوم ورک نہیں کیا. میرے خیال سے عائشہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ بات جو ان کی یہی ہے کہ اپوزیشن ایک تو وہ کہتے ہیں کہ نہ ہونے کے برابر ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں وہ، اس لیے کہ جو اپوزیشن یعنی کچھ کر سکتی تھی وہ تو ملک میں ہی نہیں ہے. وہ تو باپ بیٹی دونوں جو ہیں وہ لندن میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ کوئی نہ کوئی تعویذ دھاگا کریں گے اور ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں ان کو حکومت سازی اور حکومت کرنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہے. نہ ان کی کوئی سنتا ہے، نہ ان کی کوئی رٹ ہے امنگ دا ایون ووٹ بینک اور ایون دا ایم پی ایز. یہ میں آپ کو بالکل ایمانداری سے بتا رہا ہوں، کیونکہ سارا اختیار جو ہے وہ یا باپ کے پاس ہے یا باپ کے وساطت سے بیٹی کے پاس ہے، اور وہ دونوں یہاں پہ نہیں. اور وہ نہیں، اس سے اگلی بات بتانے والا ہوں میں آپ کو
کہ لیڈر آف دا اپوزیشن ان دا پنجاب اسمبلی جس کے خلاف یہ سارا کچھ ہو رہا ہے وہ بھی موجود نہیں ہے، حمزہ شہباز صاحب بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے بتائیے ان کی عقل کا ماتم کرے آدمی، ان کو کون بتانے والا ہے، کون ان کے ایڈوائزرز ہیں؟ بخاری صاحب مجھے بتائیں نا کہ مطلب اتنا فور گرانٹیڈ آپ لے کیسے سکتے ہیں؟ کیا سیاست سے دل بھر گیا آپ کا؟ دیکھیے اگر آپ فار گرانٹیڈ لیں گے تو اس کی قیمت بھی آپ ہی چکائیں گے، وہ میں نے اور آپ نے نہیں چکانی، وہ یہی چکائیں گے، اور چکائیں گے، میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ دیکھیے کیا ہو رہا ہے، رانا ثناء اللہ صاحب وہاں سے تشریف لے آئے، چلیے ٹھیک ہے جی، ان کا میں پنجاب حکومت لے کے جاؤں گا واپس، جیسا آپ نے کہا۔ جتنی ان کی استطاعت تھی، جتنی ان کی بساط تھی، اس کے مطابق انہوں نے کوشش کی، بیانات دیے، پریس کانفرنسز کی، یہی حالت تارل کا بھی ہے۔ حالانکہ یہ ان کی اسائنمنٹ تھی کہ ان کو انشور کرنا تھا کہ یہ ووٹ جو ہے وہ پاس نہ ہو۔ جو جھوٹ بولے گئے نا ان کی طرف سے، اس کے اوپر بات کرنا بہت ضروری ہے۔ پہلی بات تو یہ کہ ہمیں کل رات کو ووٹ سے پہلے بتایا گیا کہ ان کے تو 20 سے 25 لوگ غائب ہیں۔ ہم نے انہی ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے اس پلیٹ فارم سے بھی یہ کہا تھا، مجھے اچھی طرح سے یاد ہے۔ اور کل تو یہاں تک انہوں نے کہا کہ جیو فینسنگ ہمارے پاس ہے، دستاویزات ان کی ٹریول ڈاکومنٹس ہمارے پاس ہیں، یہ تو ووٹ ہی پورا نہیں ہے ان کا۔ شروع میں یہ بھی میڈیا سے ہم نے سنا کہ جی 171 لوگ ان کے ہیں، 171 لوگ ہی ان کے ہیں۔ یہ جھوٹ کون بول رہا تھا اور یہ جھوٹ کیوں بولا جا رہا تھا؟ اس نے یعنی جو حکومت ہے اس کا کام مضبوط کیا اور اپوزیشن کی ٹلی بجا دی۔ یہ ٹلی بجی ہے کل جو کچھ بھی ہوا ہے اور اب جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ آپ دیکھیے جس حکومت میں اٹارنی جنرل کا پتہ نہ ہو کہ کون ہے، ایک پیش ہو رہا ہے گورنر کے کیس میں، اور دوسرے کے بارے میں عدالت عالیہ جو ہے سپریم کورٹ جو ہے وہ پوچھ رہی ہے کہ بھائی اس کا کیا ہوا، اسطر اوصاف کا اٹارنی جنرل تو وہ تھے۔ یہ تو ان کا حال ہے، یہ ان کی پرفارمنس ہے، تو پھر یہی کچھ ہوگا۔ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ ہم نے اپنے پروگرام میں بہت دفعہ کہا کہ عمران خان صاحب جو ہیں یہ ایک دیوانے کا خواب ہے، اسمبلیاں تحلیل کر دیں، یہ کر دیں، وہ کر دیں۔ ہم نے اس کو بہت کرٹیسائز کیا، لیکن فیکٹ ریمینز کہ اس نے یہ ثابت کر دیا کہ جناب یہ ہوگا، یہ ہو سکتا ہے۔ اگر پنجاب کی اسمبلی ڈیزالو کرنے کی جو سمری ہے وہ چلی گئی ہے گورنر کو، تو جو ہم نے آواز سنی ہے کہ پی کے کی طرف سے وہ یہ ہے کہ جی ہم جو ہی یہ تحلیل ہوگی اس کے فوراً ساتھ جو ہے وہ ہم بھی توڑ دیں گے۔ جو بات میں نے کنور دلشاد سے پوچھی، میرے خیال سے اس کے اوپر بات کرنا ضروری ہے کہ اگر یہ 2 اسمبلیاں ڈیزالو ہو جاتی ہیں اور آدھی نیشنل اسمبلی ویسے ہی نہیں ہے، وہ ویسے استعفیٰ دے کے بیٹھے ہوئے ہیں، تو کیسے اس پریشر کو ریزسٹ کرے گی یہ مسلم لیگ جو گراؤنڈ پر کہیں نظر ہی نہیں آتی ہے؟ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ عمران خان صاحب کا وہ خواب بھی پورا ہو جائے کہ الیکشن جو ہے وقت سے پہلے ہوں گے۔ اور آپ مانیے خان صاحب کو لک بہت سپورٹ کر رہی ہے اس وقت، ہو سکتا ہے یہ بھی، اور انہوں نے بھی نگیٹ نہیں کیا اس کو، انہوں نے کہا کہ یہ پاسبل ہے۔ جو ایک بات سمجھ کے مسلم لیگ ریلیکس ہو کے بیٹھی تھی کہ جی جو اشرافیہ ہے، جو اسٹیبلشمنٹ ہے، اس سے تو بنتی نہیں ہے خان صاحب کی، تو یہ ہمارے فائدے میں جائے گا۔ اس کی بھی شیخ رشید کی گفتگو میں اور آپ سن رہے تھے نا، جب وہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ میں نے آج ایک ہی مشورہ دیا ہے خان صاحب کو کہ اسٹیبلشمنٹ سے اپنی بات جو ہے وہ جاری کریں، یعنی ان سے سلسلہ جنبہ جو ہے وہ بڑھائیں، پرانے تعلقات استوار کریں۔ اب خان صاحب اگر یہ بھی مان جاتے ہیں اور یہ بھی ہونے جا رہا ہے تو پھر بنے گا کیا مسلم لیگ کا؟ مجھے آج اس ڈیولپمنٹ پہ مسلم لیگ بالکل ایک یتیم پارٹی لگی ہے، کوئی اس کا والی وارث نہیں ہے۔ یہ مجھے ایک اور سچویشن جو ہے وہ بھی obviously بن سکتی ہے۔ اسد عمر صاحب جو ہے انہوں نے بھی آج ایک ٹی وی چینل کے اوپر بات کی ہے، صدر بھی کیا کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم کو کہ اعتماد کا ووٹ لیں؟ ایم کیو ایم ناراضگی جو ہے وہ ظاہر کر رہی ہے، تحریک انصاف پہلے ہی باہر ہے، سچویشن تو ان کے لیے بھی کوئی آسان نہیں ہے۔ یہ اس صورت میں تو ممکن تھا کہ پی ٹی آئی پارلیمنٹ میں بیٹھی ہوتی، اس کے 100 بندے دستخط کر کے سمری اپنے ریکویسٹ بھیجتے پریزیڈنٹ کو، اور پریزیڈنٹ اس کی بنیاد پر، جس طرح یہاں ہوا ہے، اچھا بنیادی طور پر تو پہلے 100 بندوں نے ووٹ آف نو کانفیڈنس کے لیے کیا تھا نا موو، آپ کو یاد ہوگا۔ نہیں تو یہ بھی پاسبلٹی تو ہے کہ اب آ جائیں وہ، اور اب آ کر وہ بیٹھ جائیں۔ اس کی طرف اشارے دیے گئے ہیں، اسد عمر نے خود بھی کہا ہے کہ کیوں نہیں جا سکتے جی، ہم واپس ہم چلے جائیں گے۔ کیوں نہیں جا سکتے؟ یہ جس رفتار سے، جس سپیڈ سے چیزیں مسلم لیگ نون کے ہاتھ سے نکلتی جا رہی ہیں، یہاں کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ساری باتیں ہیں جو یہاں نہیں کی جا سکتی، بہت سی باتیں ایسی ہیں جو ہمیں نہیں کرنی چاہیے، اور بہت سی باتیں ایسی ہیں جن سے اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ گیم اگر سیاستدانوں کے ہاتھ سے نکلتی ہے تو پھر کہاں جاتی ہے آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے۔ اعتماد کا ووٹ لینے کی بات مرکز میں بھی کی جا سکتی ہے، مطلب اس میں بھی کوئی قباحت اس طرح سے نہیں ہے۔ پی ٹی آئی اگر تیار بیٹھی آنے کو، جب تک وہاں واپس نہیں جائے گی پی ٹی آئی،
ووٹ آف کانفیڈنس کی یعنی دیکھیں بخاری صاحب ایونچولی تو ان کا مقصد وہی ہے نا, مطلب ایک مقصد ہے جس کو پورا کرنا ہے, وہ الیکشنز چاہتے ہیں. اگر اسمبلی میں جا کے بیٹھنا پڑتا ہے ان کو الیکشنز کرانے کے لیے اور وزیر اعظم کو اعتماد کا ووٹ کے لیے کہنے کے لیے, تو وہ کر سکتے ہیں. یعنی آپ کتنی آسانی سے کہہ رہی ہیں کہ عمران خان صاحب ایک اور یو ٹرن لیں گے ابھی جلدی, بہت جلدی ایک بہت بڑا یو ٹرن لینے والے ہیں, یہ آپ اپنے بڑے مقصد کو پورا کرنے کے لیے. کریکٹ, وہ اپنے مقصد کو پورا کرنے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. میں یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہا ہوں, اس پہ آپ کے ساتھ ڈسپیوٹ نہیں ہو سکتا, لیکن یہ سچویشن اتنی ریپڈ چینج ہو رہی ہے کہ اس کو بہت کلوزلی مانیٹر کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر وہاں پر موجود اپوزیشن جو پی ڈی ایم ہے, اب وہاں تو حکومت پی ٹی آئی کی ہے نا, وہ اگر جاگتی نہیں ہے, اگر وہ افیکٹو میجرز نہیں لیتی ہے, تو ہاتھ سے پنجاب کی گیم نکلے گی اگر, جو کہ پہلے بھی نکلی ہوئی ہے, لیکن اگر کمپلیٹلی نکلتی ہے اور عمران خان صاحب کی مرضی سے یہاں دوبارہ الیکشن ہونے جا رہے ہیں, تو گراؤنڈ کے اوپر سچویشن از ناٹ ان فیور آف دا پاکستان مسلم لیگ نون. ڈونٹ یو نو دیٹ؟ وہ مثال دے کے ہمیں بتاتے ہیں کہ جناب 17 جولائی کو جو الیکشن ہوا تھا یہاں پر بائی الیکشن, کیا ہوا تھا اس میں آپ کو پتہ ہے؟ 20 میں سے 15 سیٹیں جیت گئی تھی دوبارہ پی ٹی آئی, اور اس میں لاہور کی 3-4 سیٹیں جو وہ جیتی, وہ ایک بہت بڑا الارم بیل ہونی چاہیے تھی نون لیگ کے لیے, جو لاہور کو اپنا گڑھ سمجھتی تھی. اس کے بعد جو بائی الیکشنز ہوئے جس میں 6 جگہ سے خان صاحب کھڑے ہوئے تھے, خود 7 جگہ سے شاید, اس کا بھی نتیجہ آپ کے سامنے ہے. تو مجھے اس بات پہ حیرت ہے کہ آنکھیں کھل کیوں نہیں ہیں. نہیں بخاری صاحب, آج ایک سروے بھی جو ہے وہ بھی بڑا خطرناک انڈیکیشنز جو ہے وہ دے رہا ہے. کل یہ سروے آیا تھا اور آج کافی اس کے اوپر جو ہے وہ بات ہوئی ہے. اسد عمر نے بھی ذکر کیا, بالکل اسد عمر صاحب نے بھی ذکر کیا, اور جس طرح سے جو شہباز شریف صاحب کے حوالے سے اس سروے کے میں ہمارے سامنے فائنڈنگز آئی ہیں, اس کے بعد بھی کیا اب جو ہے وہ مزید تاخیر کی جائے گی وطن واپس آنے میں مریم نواز صاحبہ کی جانب سے یا میاں نواز شریف صاحب کی جانب سے؟ دیکھیے, مجھے فوری طور پر تو بالکل نہیں لگ رہا کہ وہ کل یا پرسوں آ رہی ہیں, یا وہ دونوں باپ بیٹی کل یا پرسوں آ رہے ہیں. کیا اسٹریٹجی ہے ان کے ذہن میں, کیا پلاننگ ہے, وہ میری کمپریہنشن سے تو اوپر ہے. اس لیے کہ اس سے زیادہ خطرناک صورتحال ان کی پارٹی کے لیے اپنے ہوم گراؤنڈ پر نہیں ہو سکتی. اور اگر اس کے لیے بھی وہ لوگ باہر بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, صرف ناراضگی کا اظہار کر رہے ہیں, تو وہ کسی کی صحت پر کوئی اثر نہیں ہے. ٹھیک ہے, تو میرے خیال سے وقت تیزی سے ان کے ہاتھ سے نکلتا جا رہا ہے. ٹھیک ہے بخاری صاحب, یہاں پہ مجھے ایک بریک لینے کا کہا جا رہا ہے, لیکن بریک کے بعد جب واپس آئیں گے تو آگے کس کے پاس کیا آپشنز ہیں اس کے اوپر تو ہم بات کریں گے ہی. لیکن نون لیگ کے جتنے بھی لوگ یہاں پر موجود ہیں, بڑے ایکسپیرینس لوگ مانے جاتے ہیں, بڑے سیزنڈ پولیٹیشنز جو ہیں وہ مانے جاتے ہیں, ان پر بھی مجھے ضرور بات کرنی ہے کہ کیا مطلب ان کی سیاسی بصیرت جو ہے وہ اس وقت کام نہیں کر رہی ہے, ان کے اختیار میں کچھ نہیں ہے, ان سے کچھ ہو نہیں رہا ہے, ان کی جگہ پہ کیا کچھ نئے لوگ جو ہیں وہ ان کو آنے کی ضرورت ہے, مسلم لیگ نون کو ایک ریوائول کی ضرورت ہے. اس پر بھی ہم بات کریں گے. ایک چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. ویلکم بیک. بریک کے بعد ایک بار پھر سے خوش آمدید آپ کو کہتے ہیں. جس طرح کہ بریک پر جانے سے پہلے ہم نے بات کی کہ ہم بات کریں گے کہ ان آپشنز کے اوپر جو کہ اب دونوں سائٹس پہ موجود ہیں. پی ٹی آئی کی سائٹ تو ہم دیکھ رہے ہیں, فواد چودھری صاحب بڑے آبویس انداز میں یہ بات کہہ رہے ہیں کہ سمری جو گورنر کو بھجوا دی ہے, 48 گھنٹے کا وقت جو ہے وہ ہے, اگر نہیں سمری منظور کی جاتی تو آٹومیٹکلی جو ہے اسمبلیز ڈیزالو ہو جائیں گی. دوسری طرف کیا آپشن موجود ہے بخاری صاحب؟ حالانکہ یہ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ سوال کس طرح سے پوچھا جائے, جب پہلے آپشنز کو یوٹیلائز نہیں کیا تو آگے کیا کر لینا انہوں نے, لیکن پھر بھی کیا آپشنز ہیں, کیونکہ اسمبلی ٹوٹنا یقیناً بڑی انفارچونیٹ قسم کی بات ہے. کسی بھی ملک کے لیے چلتا ہوا نظام اگر رک جائے اور اتنے ہم معاشی کرائسس سے گزر رہے ہیں, اس کے بعد تو یقیناً انفارچونیٹ تو ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوا ہے پنجاب اسمبلی میں نے پہلے بھی کئی بار کہا ہے, پھر میں کہہ رہا ہوں کہ پنجاب اسمبلی یہ صرف ایک صوبے کی اسمبلی نہیں ہے, اس کے اراکین کی تعداد باقی تینوں اسمبلیوں سے زیادہ ہے. اس کا علاقہ ان صوبوں سے بڑا ہے, اس کی پاپولیشن 12 کروڑ ہے, اس کے لارجسٹ نمبر آف ایم پیز ہیں, اس کے وسائل بہت بڑے ہیں. تو یہاں پر مار پڑنے کا مطلب آپ خود سمجھ لیں. جب ہم یہ کہتے ہیں, اب نون لیگ کے پاس آپشن کی بات آپ نے کی تھی, میں اس پہ آنا چاہتا ہوں. دیکھیے, پہلی بات تو یہ کہ جتنے بھی ان کے سٹالورٹس تھے پارٹی کے, چاہے مولانا ثناء اللہ ہیں, چاہے جاوید لطیف ہیں, چاہے پرویز رشید ہیں, ٹیک دا نیم, جتنے بھی پرانے سعد رفیق صاحب ہیں, خواجہ آصف ہیں, کیا کیا انہوں نے؟ بڑی قداور شخصیات ہیں یہ ساری قداور شخصیات عمران خان صاحب کی اس خواہش کے اوپر کہ یہ اسمبلی ڈیزالو ہوگی پیدل ہو گئے سارے. میں ایک پارٹی کے بہت ہی ہمدرد بھی ہیں, وہ پارٹی سے ان کا تعلق بھی ہے, ان سے بات کر رہا تھا کہ بھائی آپ کے نزدیک یہ اس کا سلوشن کیا ہے.
انہوں نے کہا جی فوری طور پہ نواز شریف صاحب کو چاہیے کہ ان سارے بڈھے طوطوں سے جان چھڑائیں، اچھا کیونکہ یہ آؤٹ لیو کر چکے ہیں اپنی یوٹیلٹی کو. پارٹی کے اندر نئے ایلیمنٹ کو سامنے لائیں، جوان لوگوں کو، جوان خون کو آزمائیں، جن کی ڈیڈیکیشن اور جن کی ڈیووشن میں کوئی ڈاؤٹ نہ ہو، وہ کمیٹڈ لوگ ہوں. اور کمیٹڈ پولیٹیکل ورکر کی کمی کسی پارٹی میں نہیں ہوتی. پیپلز پارٹی میں جب تک جے اللہ جو ہے وہ برسر پیکار تھا، پارٹی کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا تھا. اسی طرح سے میرے خیال سے اس لیے اس وقت چوائس یہ ہے کہ یہ پرانے لوگوں کو، میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ان کو پارٹی سے نکال دیں، آپ ان کو مین سٹریم کی بجائے ان کو ایک سائیڈ پہ بٹھا دیں، ایک ایڈوائزری کونسل بنا لیں، ایک مطلب ہے جس کو کہتے ہیں تھنک ٹینک بنا لیں، جو وہ ایڈوائز کریں. وہ مانی جائے یا نہیں مانی جائے وہ اپنی جگہ ہے، لیکن نئے خون کی ضرورت ہے مسلم لیگ نون میں، کیونکہ یہ جو آؤٹ لیو کر چکے ہیں اپنی یوٹیلٹی سے، اس سے زیادہ کی توقع آپ نہیں رکھ سکتے. دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں جو اس کی لیڈرشپ ہے، نواز شریف صاحب ہیں چاہے مریم نواز ہیں، ان کا صرف ناراض ہونا کافی نہیں ہے. یو ہیو ٹو لیڈ فرام دا فرنٹ. اگر آپ گراؤنڈ پر خود ہی نہیں ہیں تو آپ کون سی کمپین کامیاب کرا لیں گے، آپ کون سی جنگ جیت جائیں گے؟ تو مجھے تو قطعاً کوئی حیرت نہیں ہے مسلم لیگ کا جو سلوک ہوا ہے، جو بھرکس نکلا ہے اس کے اوپر، اس لیے کہ جو پارٹی کی ٹاپ لیڈرشپ ہے، جس کی بات واقعی مانی جاتی ہے، جس کا یہ ووٹ بینک ہے، جس کا یہ گڑھ ہے، وہ اگر بیٹھیں گے لندن کے اندر ایک پر ٹیکس پر یا دوسرے پر کسی کو سرجری کرانی ہے. یہ بڑی نیچرل قسم کی بات ہے. اور یہ ادر وے اراؤنڈ اس طرح سے تھا کہ جب آپ نے دیکھا تھا کہ جب خان صاحب کے اوپر حملہ ہوا ہے اور وہ جلسوں میں خود موجود نہیں ہوتے تھے، تو آپ دیکھتے تھے کہ لوگوں کی کتنی تعداد رہ جاتی تھی. یہ بالکل صحیح بات ہے. اور میرے لیے پریشانی کی بات یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کے جو ورکر اور جو لیڈرز ہیں وہ اس بات پر پریشان ہیں کہ ابھی بھی انہیں کوئی جلدی نہیں ہے واپس آنے کی. کوئی سنا آپ نے کہ ناراضگی کنوے ہو گئی ہے کہ بہت برہم ہے اس بات کے اوپر کہ جی یہ ووٹ آف کانفیڈنس کامیاب کیسے ہو گیا. تو کیا یہ مان لیا جائے، کیا یہ تسلیم کر لیا جائے کہ جناب جو اس وقت اسٹیبلشمنٹ ہے اس کا کسی طرف کوئی ٹلٹ نہیں ہے، کیونکہ بہت ساری ناقابل یقین بھی ہیں. ان اے وے آپ خان صاحب کی پھر بات جو ہے وہ اس کی تائید کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. میں نے شیخ رشید کا مشورہ کاہے کے لیے آپ کو سنایا تھا بھائی؟ میں نے تو ابتدا میں اس کی بنیاد رکھ دی تھی اور میرا خیال تھا کہ آپ سوال پوچھیں گے مجھ سے. دیکھیے پاکستان کی تاریخ میں اسٹیبلشمنٹ کا ایک رول ہے، آپ کو ماننا پڑے گا. میں تو ہمیشہ کہتا ہوں کانسٹیٹیوشنل رول ہے. کیسے؟ کہ پاکستان کا 1973 کا کانسٹیٹیوشن تھا، اس کے پریمبل میں لکھا تھا کہ دا آرمڈ فورسز آف پاکستان آر، توجہ سے سنیں میری بات، کسٹوڈین آف پاکستان ٹیریٹوریل انٹیگریٹی اینڈ آئیڈیولوجیکل فرنٹیئرز. اور کون سا رول چاہیے جی آپ کو آئینی طور پر؟ یعنی آج آپ نے بھی مان لیا نا. بریک لے میں تو ہمیشہ سے مانتا تھا اس کا. بریک لے لیتے ہیں جی. بریک کے بعد جب ہم آئیں گے تو صرف پنجاب ہی نہیں، کراچی میں بھی اس وقت کافی گرما گرمی ہے پولیٹیکل، اس پہ بات کریں گے. چھوٹے سے بریک کے بعد ساتھ رہیے. کراچی میں بلدیاتی الیکشن رکوانے کے لیے ایم کیو ایم کی ایک اور کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی ہے، اور سندھ ہائی کورٹ نے الیکشن رکوانے کی ایم کیو ایم کی پاکستان کی جو درخواست ہے وہ بھی مسترد کر دی ہے. تو ایک پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ ہم بنتے ہوئے دیکھ رہے ہیں سندھ کے اندر بھی، اور اس وقت کراچی جو ہے وہ ہب بنا ہوا ہے پولیٹیکل ایکٹیویٹیز کا. بخاری صاحب وقت کم ہے اور میں چاہ رہی ہوں کہ آپ اپنا جو ایک ویو ہے اس کے اوپر، یہ جو سچویشن اس وقت ہم کراچی میں بنتی ہوئی دیکھ رہے ہیں سندھ کے حوالے سے، اس پر جو ہے وہ بتا دیں کہ یہ یہاں پہ کیا ہونے والا ہے. یقینی طور پر یہ بہت بڑی ڈیولپمنٹ ہے کہ جو 3 بڑے دھڑے ہیں ایم کیو ایم کے وہ متحد ہو گئے ہیں، اور ان کی جو لیڈرشپ ہے انہوں نے مل کے جوائنٹ پریس کانفرنس میں اس کا اعلان بھی کیا ہے. اور جس شد و مت کے ساتھ انہوں نے اعلان کیا ہے اس سے لگتا یہ ہے کہ غالباً یہ ایک ہو جائیں گے. اب ایک ہونے کی کچھ وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ کہ یاد رکھیے کہ ایم کیو ایم جو ہے وہ ہمیشہ ہر حکومتی پارٹی کا حصہ رہے ہیں. لمبی تاریخ ہے، جہاں سے کہیں میں آپ کو شروع کر دیتا ہوں. پھر وہ ناراض ہوتے ہیں بیچ میں، پھر وہ اپنے مطالبے منواتے ہیں، پھر وہ ساتھ چھوڑ جاتے ہیں، پھر وہ اگلی حکومت کے ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ لگا رہتا ہے، ناراضگی والا دور چل رہا ہے، یہ لگا رہتا ہے. دوسری بات یہ کہ ہر پریس کانفرنس میں ایم کیو ایم کی لیڈرشپ دھمکی جو ہے وہ ان کے خمیر میں ہے کہ دھمکی ضرور دینی ہے انہوں نے کہ اگر آپ نے یہ نہ کیا تو ہم یہ کر دیں گے. اسی طریقے سے آپ کو پتا ہے الیکشن جو ہو رہا ہے بلدیاتی وہاں، اس کے حوالے سے وہ ان کو حلقہ بندیوں پر اعتراض ہے. دھڑا دھڑ مظاہرے ہو رہے ہیں، الیکشن کمیشن کے باہر بھی ہو رہے ہیں، جو مختلف علاقے ہیں اس میں بھی احتجاج کیا جا رہا ہے. ہیونگ سیڈ دیٹ، 2-3 باتیں جو ہیں وہ بہت ضروری ہیں کرنا اس اعتبار سے کہ اس وقت وہاں پر پہلے تو بلدیاتی الیکشن ہونے ہیں، پھر اس کے بعد ایم کیو ایم کا خیال یہ ہے کہ ان کے ووٹ بینک پر 2018 میں ڈاکہ مارا گیا تھا. وہاں پر
پی ٹی آئی کی آمد سے پہلے دو بڑی متحارب جماعتیں تھیں, ایک ایم کیو ایم اور دوسری جماعت اسلامی, علاوہ پیپلز پارٹی کے جو ہمیشہ اقتدار میں رہی. صحیح. لیکن 2018 کے الیکشن میں اب ایم کیو ایم کا اور باقی سب کا بھی کہنا یہ ہے کہ وہ مینڈیٹ چوری کیا گیا تھا, جو بھی ہوا, لیکن پی ٹی آئی ایگزسٹ کی وہاں پر. کچھ لوگ ایسے ہیں جن کا خیال یہ ہے کہ نہیں, یہ ووٹ جینونلی ان کو ملا اس لیے کہ لوگ ایم کیو ایم سے بہت تنگ تھے, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ کچھ کر نہیں رہے تھے. یہ باتیں جو ہیں یہ اپنی جگہ ٹھیک ہیں. اب ہونے کیا جا رہا ہے وہاں پر یہ دیکھنا ہے. ہونے یہ جا رہا ہے کہ جماعت اسلامی اور پیپلز پارٹی, ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی بلدیاتی الیکشن کی حد تک ایک ہیں, ٹھیک ہے, اور دوسری طرف جو جماعت اسلامی اور پی ٹی آئی جو ہے وہ ایک ہے. تو یہ دو بڑے واضح دھڑے ہیں بلدیاتی الیکشن لڑنے کے لیے. یہ یاد رکھیں کہ بلدیاتی الیکشن جو ہے اس کی بنیاد پر ہی جنرل انتخابات جو ہے وہ لڑے جاتے ہیں, اور جو بھی پارٹی بلدیاتی الیکشن میں بہتر پرفارم کرتی ہے وہی پھر جنرل انتخابات میں بھی اپنا اتنا ہی حصہ لے لیتی ہے. سوری, اگر آپ اس کی تاریخ دیکھیں تو بڑی عجیب و غریب ہے. پہلے شروع میں 1990s کی جو دہائی تھی اس میں 2-3 مرتبہ ہم نے دیکھا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس کے میئر منتخب ہوئے. 1979 میں عبدالستار افغانی صاحب بنے, پھر 1983 میں دوبارہ بن گئے وہ. 2001 میں نعمت اللہ خان میئر بنے اور ان کے دور کو کہا جاتا ہے کہ وہ سنہری دور تھا. پھر اس بیچ میں آپ نے دیکھا کہ ڈاکٹر فاروق ستار صاحب جو ہیں وہ بھی میئر بنے, پھر مصطفیٰ کمال بھی بنے. جماعت اسلامی کی کوشش یہ ہے کہ میئر شپ ان پر ان کا قبضہ ہونا چاہیے, یا میئر شپ کا الیکشن ان کو جیتنا چاہیے. اچھا, وہ بھی اس کوشش میں لگے ہوئے ہیں. ایم کیو ایم متحدی اس لیے ہو رہی ہے کہ کراچی کا میئر ان کا ہونا چاہیے, جو کہ ایک روایت بھی ہے. میں نے آپ کو یعنی سالوں کے اعتبار سے گنوا دیا کہ کتنی دفعہ ان کے پاس یہ اقتدار رہا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ ایک دفعہ آپ کو یاد ہوگا کہ 2001 میں ایم کیو ایم نے بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تھا, تو ٹرن آؤٹ اچھا نہیں رہا تھا. اور اس کے بعد جب الطاف بھائی نے ایک دفعہ, یعنی جو بانی ہیں ایم کیو ایم کے, انہوں نے ایک دفعہ انتخاب کا بائیکاٹ کا اعلان کیا تھا, تو جو 2013 کے الیکشن میں 26 لاکھ ووٹ انہیں ملے تھے, وہ 2018 کے الیکشن میں ریڈیوس ہو کے یعنی 6 یا 7 لاکھ کے قریب رہ گئے تھے. تو ایک وہ فیکٹر بھی اپنی جگہ ہے. صحیح. دیکھنا اب یہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے وہ جنرل الیکشن میں اور یہ جو بلدیاتی الیکشن ہو رہے ہیں اس میں کس کا ساتھ دیتی ہے. کوششیں یہ ہو رہی ہیں, جیسا کہ میں نے پہلے کہا, کہ جو برسر اقتدار حکومت ہے وہاں اس صوبے میں, انہی کے ساتھ ان کا نیچرل الائنس بنتا ہے, اور اگر یہ الائنس ہو جاتا ہے تو ایم کیو ایم یقینی طور پر پہلے سے بہتر پرفارم کرے گی. صحیح. اچھا بقائی صاحب, ایک اور شخصیت حافظ نعیم الرحمان صاحب اس وقت بڑے ایکٹیو نظر آ رہے ہیں. کراچی کے لوگوں کو ایسا لگ رہا ہے کہ ان سے ہوپس بھی کافی ہیں. فیوچر آف کراچی جو ہے وہ بھی بار بار ان کو کہا جاتا ہے. آپ کو لگتا ہے کہ جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کے سر کے اوپر اس پوزیشن میں ہے کہ وہاں پر کوئی اپسیٹ ہم دیکھیے, جہاں تک نعیم الرحمان صاحب کا تعلق ہے, انہوں نے بہت سٹرونگ کیمپیننگ کی ہے, بہت کامیاب, میں اس کو ہر لحاظ سے کہوں گا, چاہے وہ لوگوں کی حاضری کے اعتبار سے ہے, چاہے وہ پریس کانفرنسز کرنے یا ٹی وی ٹاک شوز میں آنے پر ہے. تو ان کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہی از این ایکسیلنٹ کمپینر. اور اگر ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے پی ٹی آئی اور ایم کیو ایم کے درمیان, تو یہ امکانات موجود ہیں. میں نے حوالے دے کے آپ کو کہا کہ کتنی دفعہ میئر وہاں کا جو ہے وہ جماعت اسلامی کا رہا ہے. تو نعیم الرحمان از این ایکسیلنٹ کمپینر اینڈ اے کینڈیڈیٹ فار اینڈ اے سیریس کینڈیڈیٹ فار میئرشپ. اوکے, ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ. پروگرام کا وقت جو ہے وہ بھی تقریباً ختم ہو چکا ہے. آج کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے, انشاءاللہ اگلے ہفتے پھر آپ سے ملاقات ہوگی. خیال رکھیے, تب تک اپنا اللہ حافظ.